डकैत को गोली मारी जा सकती, तो जिसने कत्ल किया है तो उसको क्यों नहीं गोली मारी जाती, और उसको भी उसका वही अंजाम होना चाहिए जैसे एक डकैत का होता है। डकैत तो थोड़ा काम है ना, उसकी थोड़ा जुर्म है। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों आज हम कुछ क्राइम्स पे बातें करेंगे जो बड़े यानी कि अभी इन हैं इसमें सोशल मीडिया में भी और नेशनल मीडिया में भी। ठीक है, अब ये है कि क्राइम तो रोज होते हैं, क्राइम तो हर रोज पता नहीं कितने होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। हाँ, जो बहुत सारे केसेस सामने नहीं आते और कई तो इज्जत की खातिर छुपा लेते हैं खुद ही, माँ बाप वहां भी जाते हैं। और कुछ लोग हमारे सिस्टम से इतने तंग हैं कि वो कहते हैं क्या जाएंगे, क्या धक्के खाएंगे, क्या हमारी सुनवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि भाई दोस्तों पाकिस्तान है पावरफुल लोगों की जगह। बिल्कुल, जिसके हाथ में पावरफुल है, रच के ताकत है, बिल्कुल वही दुनिया का सब कुछ है। अच्छा, अब हम जो है ना बात करेंगे चकवाल में जो सीसीडी ने जो कुछ किया है। गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी की तस्वीर भी हम लगाएंगे, गाड़ी की तस्वीर। अच्छा, फिर एक बात हम और करेंगे कि मीडिया ना कुछ गलत बात तस्वीरें भी ना फैला देता है। एक बच्ची तो जल्दी होती है खबर ब्रेक करने की, एनको वाली है, वो बच्ची वो नहीं है। यहाँ पे हम असली बच्ची की कराची वाले बाबे के केस में भी ये हुआ। हाँ, वो भी बताते हैं हम। हाँ, हम ना असली बच्ची की तस्वीर लगाएंगे, गुपली सी प्यारी सी बच्ची। मेरा तो बहुत दोस्तों, जब मैं ऐसे देखती हूँ ना क्राइम वाले, तो मेरा तो दिल खून के आंसू होता है। और मैं कहती हूँ कि वो जो स्टोरी थी ना, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? स्टोरी ये थी कि मुसलमानों का मुल्क है। हज करके एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली आई थी अपने पाकिस्तान। नहीं, हज अभी नहीं किया था, मैं किया था वापस। नहीं, इसकी कहानी मैं बताती हूँ। ये बंदा जो था, ये जो आया ऑस्ट्रेलिया से बेचारा, ये जनाब अली 20 साल तक जनाब अली इसने ऑस्ट्रेलिया में मेहनत की, इंजीनियर था। 2 इसके बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान चलते हैं, अपने बच्चे देखे ना अपने माँ बाप को, हम दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे बेचारे। अच्छा, ठीक है, इतने सालों बाद 20 साल बाद ये है पाकिस्तान, है जी, अपने वतन। कोई डाडू या डड्डू पता नहीं क्या, डाडू कोई ऐसा कोई इनके पिंड का नाम है जहाँ पे इनके माँ बाप थे। तो ये जनाब अली मिलने गए वहाँ पे, उन्होंने इनके दावत दुवत रखी, उधर गए ये। वहां से जब ये वापस आए तो रास्ते में पता नहीं इसके किसी और रिश्तेदार का घर था, आदिल है या जो भी नाम है, बार मैं भूल गई हूँ। हाँ। बच्ची का नाम हानिया था। जो कि जिसे इतनी खतरनाक गोलियां, कोई 5 6 7 गोलियां पता नहीं उसको मारी गई हैं। ठीक है, और वो भी AK-7 नहीं, क्या होती है पिस्तौल, जो सबसे बड़ी पिस्तौल है जो सीसीडी वालों के पास होती है। आजकल तो AK-47 होते हाँ हैं। हाँ हाँ, वो सॉरी, वो पिस्तौल का तो जमाना ही खत्म हो गया। वो क्योंकि अफसोस से कहना पड़ रहा है जो क्रिमिनल लोग हैं ना, उनके पास जदीद असला है हमारी पुलिस। अच्छा जी, फिर ये जो वो उसका है यानी कि बंदा सीसीडी का जिसने मारा है अहलकार, उस आदमी को इनको चाहिए था ना कि जैसे उसने बेदर्दी से बच्ची की पैवस्त की, इतनी गोलियां चलाई उस पर, तो इसका भी अंजाम क्या होना चाहिए था खड़े खलोते का? अंजाम तो मैं आपको इस केस के बारे में बताऊं कि बहुत अफसोसनाक वाकया है जो हमारे मुल्क में हुआ। दूसरी बात यह है कि सीटीडी एक अच्छी फोर्स बनी है। मिसाल के तौर पे ये बनाई गई है जो बड़े बड़े क्रिमिनल है ना, उनको इधर उधर करने के लिए, लेकिन इनको इख्तियारात इतने ज़्यादा दे दिए गए कि इन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक गाड़ी पे ये फायर कैसे कर सकते हैं। और इतनी ज्यादा फायरिंग। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमेशा जो पुलिस होती थी ना, पुलिस वो किसी गाड़ी पे शुबा होता था, उसके पहले टायरों पे गोली चलाते थे, लेकिन टायर पंचर हो गए, गाड़ी दौड़ नहीं सकती। तो इन्होंने क्यों सुने, फिर जब टायर आप लोगों ने गोली से निशाना बनाया, गाड़ी भाग नहीं सकती। अगर गाड़ी भाग रही है तो उसकी टैंकी में कितना पेट्रोल होगा? चलो अगर फुल भी है, पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं भाग सकते। बिल्कुल, जगह जगह पे नाके लगे होते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने फायर डायरेक्ट गाड़ी पे चलाई और उनको ये लगा कि ये चोर है। हालांकि सीन वहां पे डकैती का हुआ था, उस गाड़ी से चोर लेके गए जेवरात, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने समझा कि वो चोर इस गाड़ी में है और जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे हैं। बिल्कुल, तो इस केस में जो है ना, रोने को दिल चाहता है इंसान का कि हमारे इतनी ज्यादा बजट देने से हमारे इदारे जो हैं वो इस तरह के काम करेंगे तो इदारों पे फिर कौन ट्रस्ट करेगा। और फिर देखें, बात यह है कि साहिवाल में भी कुछ अरसा पहले इसी तरह इन्होंने पूरी फैमिली को इन्होंने बुछाड़ करके इसी तरह मार दिया पूरी। उसमें तो कोई 9-10 बंदे थे तकरीबन, बच्चे भी थे, वहां पे भी इन्होंने यही किया। और भी बहुत सारे वाकयात हैं जिसमें इनको देखें
ان کے اوپر بھی ایک بندہ ہونا چاہیے. یہ نہیں اصول ہونا چاہیے کہ کسی کے پیر میں کسی کے ٹکرے میں گولی مار دینا. یہ کیا کہ جہاں سے ان کا اپنا ذاتی بھی کوئی انتقام ہو تو یہ پورا کرتے رہیں گے, اسے ڈاکو کہہ کے کہ ڈاکو ہے, ڈکیت ہے, ہم نے مار اس دیا. کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, میری بات سنیں, کہ جب اگر مثال میری کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے, میں سی ٹی ڈی میں یا کسی اور ادارے میں بالکل پیسے دوں بالکل اور کہوں کہ فلانے ڈون کو آپ نے ٹپکانا ہے, بالکل تو آپ اگر پھر اس میں تو گردی ہو سکتی ہے بھائی, بالکل بالکل. اس لیے ایک کی جگہ لینے کے لیے دوسرے کو پھر آسانی ہو جائے گی. یہ پاکستان میں اب تو یقین کریں کہ میں باہر نکلتی ہوں نا ڈرائیونگ کرتے, مجھے تو اب میں تو صورتیں اتنی یعنی پڑھ کہ کے آپ کا نکلتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ چوروں سے اتنا ڈر نہیں لگے گا بالکل. جتنا لوگوں کو اداروں سے اب ڈر لگے گا. یعنی کہ انہوں نے ملک کو ایسا بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے. اچھا مرضی کی بات بتاؤں, ہاں سی ایم صاحبہ نے بہت اچھا قانون بنایا, چلو یہ مان لیتے ہیں, کیا فورس آ گئے, سنیں فورس آ گئے, لیکن ملک تو وہی کا وہی ہے, ہونڈے بھی موجود ہے, قبضہ مافیا بھی موجود ہے, ہر کوئی چیز بھی بک رہی ہے. بالکل, کیونکہ یہ چیزیں تو ختم نہیں ہوئی, تو پھر اتنے زیادہ فورسز بنانے کا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ بہت مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس آدمی کا کہ دادے کا تھوڑا سا جا سکتا, جس نے قتل کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں گولی ماری جاتی, اور اس کو بھی اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جیسے ایک ڈکیت کا ہوتا ہے. ڈکیت تو تھوڑا کام ہے نا, اس کی تھوڑا جرائم ہے. بالکل صحیح کہا دادے نے کہا ہے کہ اس اہلکار کو بھی کھڑے کھلوتے مار دینا چاہیے اصولاً. جب ہماری معصوم بچی کو مارتے ہوئے رحم نہ آیا ہے تو اس کا بھی یہی ہونا چاہیے, قتل کا بدلہ قتل, خون کا بدلہ خون. اسلام تو یہ کہتا ہے. اب کہتے ہیں جی اسے معطل کر دیا گیا ہے. واہ جی, بڑا احسان کیا ہے آپ نے, معطل کر دیا ہے, بڑا احسان کیا ہے. کل کو کوئی سائیکل پہ جائے گا بیچارہ, چوکیدار ہوگا, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگا, آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ بھی ڈکیت جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ, بالکل, تو گولیاں لگیں گی اس کو, پھر تو یہ عجیب قانون ہوا. اور پھر بچے کو بھی گولیاں لگی اور عدیل کو بھی لگی ہیں, اس کے باپ کو, بچی کے باپ کو بھی, بھائی کو بھی لگی ہیں. تو بہرحال, اور وہ پھر گولیاں بھی اتنی خطرناک ڈینجرس اس بچی کو آر پار ہو گئیں. کس وہیں پہ دفنا دیا اپنے پنڈ, کیا پتا تھا کہ حج کرنے جائیں گے, ہیں کیسی دیکھیں کیا قسمت کی بات. اچھا اب اگلی بات بتاؤں میں, ایک حافظ قرآن بیٹے نے جو نا اپنے باپ کو قتل کر دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, پنڈوں میں ایک آ جاتا ہے, یہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک گھر کا بیٹا اگر حافظ بن جائے نا تو پورا ہی گھر نا بخشا جائے گا. دوستو یہ غلط فہمی ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ کیونکہ پھر تو یہ کام ہے جس بندے کے 6 بیٹے ہیں, 5 کو ڈکیتیوں پہ لگا دے گا, باپ خود قبضہ مافیا بنے گا, اور ایک کو قرآن کا حافظ بنا دے گا, وہ بھائی اس جہان میں وہ ان کی مدد کر دے گا, اور اللہ کو کہے گا کہ میں حافظ القرآن ہوں, ان باقیوں کو بھی بخش دو. اور دوسری بات اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں نا دوستو, تو یہ جو نا حافظ قرآن لوگوں نے بڑے بڑے کام کر دکھائے ہیں. کوئی کسی نے خودکشی کر لی, کسی نے کیا کر لیا, کیونکہ اس لیے کہ طوطے کی طرح رٹ تو لیا قرآن پاک کو, لیکن اس کا مطلب کیا ہے دوستو, اگر اس کا مطلب پتا ہو, محافظ قرآن جو ہوگا نا وہی سمجھدار ہوگا. حافظ قرآن کیا رٹ کے, طوطے کی طرح رٹ کے, اسے پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اگر اس کو مطلب پتا ہوتا اپنے باپ کو قتل کرتا, آپ بتائیں, اپنے باپ کو مارتا. اور کیوں, اب وہ پنڈ میں غلط صحبت میں پڑ گیا تھا تو اپنا اس کا باپ سمجھاتا تھا کہ بیٹا نہ کر. باپ شریف آدمی اس کی اچھی کے لیے سمجھاتا تھا, اچھے کے لیے بیچارہ سمجھاتا تھا, اتنی محبت. اچھا, اور کیس میں ڈراپ سین کیا ڈالا, باپ کو نہر پہ لے کے گیا, وہاں ان کو گولی ماری, باپ کے لاش کو نہر میں پھینکا, اس کا موبائل اور اس کا بٹوا جیب میں رکھا, اور بولے کہ ڈکیتی ہوئی ہے. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے اگر یہ سا کیس پولیس کے پاس جاتا تو وہ تو یہ سوچتے کہ بیٹے نے خود, اور جنازہ بھی اسی نے پڑھا ہے. ایسا یہ اقرا سینٹر کا جو مالک ہے پتہ ہے نا, خود جنازے میں بھی کھڑا ہو کر رو رہا تھا, چیخیں مار مار کے, اور یہ لڑکا بھی اسی طرح زیادہ رو رہا تھا. اچھا, ایسے کیسوں میں میں نے عموماً دیکھا ہے جس کے ہاتھ سے یہ کام ہو جاتا ہے نا, وہ اگر گھر کا ہو یا رشتہ دار ہو, بالکل سب سے زیادہ روتا وہی ہے. بالکل. یہ دوستوں کو پتا ہوگا لاہور میڈیکل کمپلیکس اقرا جو بہت بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں, وہ جو ہیڈ تھا اس کو بیٹے نہیں 20 سال کا, وہ لڑکیوں کے, عورتوں کے, بازاری عورتوں کے چکر میں نشوں میں پڑا ہوا تھا, سپاری دے کے اپنے باپ کو پہلے بھی حملہ کروایا تھا. باپ کو سو بھی سمجھ نہ آئی, حالانکہ اسے سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن آنکھوں پہ پٹی تھی محبت کی بچے کی. بعد میں اس نے نا اسے مروا دیا. آپ کو پتا ہوگا بڑا مشہور کیس ہوا تھا, اور ماں بیوی نے بھی یہ نہ کہا کہ میرے شوہر کے تو نے کیا ہے, میرے شوہر نے یہاں تک پہنچایا ہے تو میرے بیٹے کو جیل ضرور دیں, عمر قید ضرور دیں اس کو. ماں بولی تک نہیں, کچھ کی تک نہیں. اچھا, ماں نہ کچھ کی تک نہیں, نہ سامنے آئی. سب کو پتا ہوگا دوستو, آپ تو یوٹیوب دیکھتے ہیں کہ ماں نے کوئی یہ نہیں کہ کوئی پردہ دار خاتون تھی, وہ آئی نہیں سامنے. اور شوہر بیچارے نے جو نا کلرک سے بھی نیچے وہ تھا, ان پڑھ, ایک دکان تھی اس سے پورا یہ محل عمارت سنا کھڑی کی, اور لوگوں نے غریبوں پر اس نے بہت ظلم کیا اس آدمی نے, اور غریبوں نے بھی خوب بد دعائیں دی
شاید یہ اس کا ثمر تھا کہ بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا. ظاہری بات. اور باقی قتل قتل جو ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ جانے اصلی کہانیاں کیا ہیں. جو منظر پر ہے نا یہ کہانیاں, وہ تو اس کا تو بہت اچھی طریقے سے پوسٹ مارٹم ہوا تھا بندے کا, اقرا والے کا. اب ان غریبوں کی کہانیاں کون بتاتا ہے, جن کے بیچاروں کو کوئی بیچارہ وہ غریب تھا, حافظ قرآن جو لڑکا تھا اس کا باپ بھی غریب آدمی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جو یہ بابا جو ہے جس کا لین دین کا معاملہ تھا, اس کا دیکھیں نا, اس کی کہانی مجھے بتائیں کہ بابا جو وہاں جا کے عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گیا اور کسی اور میاں بیوی کی جو ہے نا تصویریں وائرل کر دی لوگوں نے. وہ ماں بابا بھی, وہ دونوں میاں بیوی بیچارے نا کراچی کے, روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری تصویر لگا کے ہمیں بدنام کر دی, رشتہ داروں نے فون کیا کہ ہائے 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 تم نے ہماری, یعنی کہ رشتہ دار کی قتل کر. اس نے کہا میں نے نہیں کیا, وہ کوئی اور ہے. اور وہ کہتا تو نے کا لین دین کا کام کیا. کتنے مشکل سے انہوں نے بیچارے لوگ فون کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی کرائم جو ہے نا, اس کرائم کا اب دیکھیں, اب اس کرائم کا دیکھیں سین کیا ہے کہ لڑکوں نے بھی بڑی ایکٹنگ شیکٹنگ سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. بابے نے بھی ایکٹنگ کی ہے فل ٹائم, اور لین دین والی باتیں کر کے نا, جیسے کنفیوز آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بابا کنفیوز بھی لگ رہا ہے, اور بابے نے کہا بیٹوں کو تم نہ میرے پیچھے ہوئے ہیں, آپس میں پلاننگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بابے کی بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں دو, وہ کیوں نہیں آئی اپنی ماں کی موت پر؟ اور پھر جو ساتھ ان کے بالکل ساتھ ایک دیوار کے ساتھ ان کا ہمسایہ ہے, وہ کہتا چون چنا کی بھی آواز نہیں آئی. جس عورت کو لوہے کے ڈنڈے مارے ہوں سر میں, بالکل اس کی چون چنا کی آواز میں نہیں آئے گی. مجھے بتائیں. اور بیٹیاں کہیں, یہاں تو 8 بیٹیوں کی ماں, وہ جو بڑی بڑی بیٹیاں جس نے دوسری شادی کر لی ماں نے, وہ چیخے مار مار کے رو رہی تھی. ان کے اتنے ویڈیو ہیں موجود دوستو. ابھی ماں مری نہیں. لوگوں نے ماں کو کہا کہ تم بڑے بدتمیز ہو, اور دیکھو یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو, حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میرا شوہر جیل میں تھا, آ گیا تھا جیل سے. سنو, میرے بچیوں نے مجھے کبھی سکھ نہیں دیا, کبھی میری بات مانتی ہی نہیں تھی کوئی. اچھا کہا اس نے یہ؟ ہاں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا راستہ اختیار الگ کر لوں گی. اچھا, پھر بہت تنگ کیا ہوگا. اور پھر وہی بچیاں رو رہی ہیں. جان کی ایکٹنگ رونے میں تو ماہر ہیں, آپ کو پتا ہے, چلاک عورتیں ہوتی ہیں. ویسے ماں جیسی بھی ہو, بچے تو وہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی. ہاں, لیکن پتہ نہیں کتنا پھر تنگ کیا ہوگا. بالکل. جو اچھا, اب ایک اور واقعہ ہے جی. 13 سال کے لڑکے نے پنڈ میں 13 سال کی دوست کو کھیتوں میں مار دیا اینٹ پتھروں سے. وہ مدرسے میں پڑھتا تھا بچہ. یہ حابیل اور قابیل والا کیسا نہیں ہے؟ نہیں, مدرسے میں پڑھتا تھا بچہ 13 سالہ, دوسرا بھی دوست مدرسے میں ہی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, اور اتنے دنوں بعد پتا چلا لاش, کیونکہ وہ کھیت اونچے اونچے تھے, بچے کی لاش نیچے تھی, 3-4 دن بعد پتا چلا پولیس کو نا کہ وہاں پہ لاش ہے, جب بدبو اٹھنی شروع ہوئی. مجھے آپ بتائیں, مجھے تو اس کیس کے پیچھے بھی کوئی اور بات لگتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ مدرسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, یہ بھی آپ کو پتا ہے, بڑی معذرت سے کہنا پڑے گا. بالکل. سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن عموماً یہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, ہو سکتا ہے کسی پڑھانے والے نے کیا اور بچے پہ اسٹی ڈال دیا دوسرے پر, اپنے دوسرے شاگرد پر, کہ بچے کو کون سی سزا ہے, موت ہونی ہے, بچے کو کیا سزا ہونی ہے. بچے کو تو کوئی سزا نہیں ہوتی, 13 سال کے بچے کو بالکل کیا سزا ہوگی, کوئی سزا نہیں. اس کے پیچھے بھی دوستو مجھے تو کہانی نظر آتی, کیونکہ جو چیز بظاہر آپ کو سنائی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی, وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے, آپ لوگوں کو پتا کچھ اور طریقے سے چلتا ہے. بالکل. اور یہ بات ہے کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب جو ایک اور کرائم ہوا ہے ابھی جناب علی, پولیس کی جو تھی سنتری عورت, اس نے جناب اپنے محلے کے کراچی کا یہ کیس تھا, حمزہ کے ساتھ آنکھ مٹکا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا نا فہد, اور حمزہ دونوں دوست تھے آپس میں پرانے, اور اس کے شوہر کا کانسٹیبل کے جو کانسٹیبل عورت تھی, اس کے شوہر کا کوئی خاص کام نہیں تھا, اس کے بچوں کا خرچہ, ان کے گھر کے خرچے, یہ اپنے دوست کی مدد کرتا تھا, اور اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا, کیونکہ وہ فہد اتنا نہیں. یہاں پہ بھی وہی بات سامنے آ گئی کہ کسی دوست کو آنا جانا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بچپن کا دوست, اور خاص کر چاہے آپ لوگ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی آپ پہ اتنا مہربان رہے یا آپ کی کسی رشتے پہ, تو اس کے بارے میں ضرور سوچا کریں کہ آخر اس کے پیچھے اس مہربانی کی کیا. اچھا, ظاہر ہے پھر اس نے طلاق تو دے دی ہوگی, تبھی تو اس نے نکاح کیا حمزہ کے ساتھ. اچھا, لیکن اس کے بعد بھی اس کی ماں نے بتایا, جس کو قتل کیا گیا, جس کو پھانسی پہ چڑھایا اس عورت نے, کہ یہ پھر بھی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ٹچ میں تھی. اس کی کبھی میرے بیٹے کی 2 دفعہ لڑائی ہوئی, ٹیلی فون اٹھا کے نا زمین پہ مارا اسی عورت نے, رکھ کے دیوار میں مارا کہ تو نے اگر کچھ کہا مجھے. پھر کہتی جا بھی 10,000 لے کے اپنی ماں سے, کہتی میرا بیٹا روتا ہوا آیا گھر میں. اب دیکھیں نا کتنا عاشق بڑا رہی ہے حمزہ, شادی شدہ عورت, 3 بچوں کی ماں. اچھا, روتا ہوا, کہتی میں ہم نے بھی 10,000 دے دیے کہ شادی ہوئی ہے. اچھا, تمہارے ہیڈ لسٹ پہ جو ہے نا 3 بچوں کی اور 4 بچوں کے ماں باپ جو ہے یہ بڑے لسٹ پہ ہیں. ہاں, میری لسٹ پہ دوستو 3 بچے ہو جائے نا جب آپ کے, اور 4, بس
اپنے کان کھڑے کر لیں, آنکھیں کھول لیں, کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہے. اس کے بعد فٹ اپ ہو جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے, چاہے لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو. اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ذرا باہر افیئر چلا کے گھر میں میاں بیوی بن جاتے ہیں, لیکن ان پڑھ یا تو قتل کرا دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا منہ کالا کرا دیتے ہیں معاشرے میں اپنے شوہر کا, یا بیوی اس کا شوہر کا اور شوہر بیوی کا. ایسے ہوتا ہے نا, جیسے کہ وہ عمیری والا قصہ ہوا تھا, عمیری پاپڑ تک نکلا ہے, کتنا رسوا ہوئے, پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے پنڈ میں. تو دوستوں یہ اس کیس پہ بھی ان کو سزائیں نہیں ملی, کوئی سزائیں نہیں ملی. اس نے کہا بے گناہ عورتوں میں, وہ عمیری غلط آدمی تھا, عورت نے کہا اتنی ڈرونی. یعنی کہ پورے پاکستان دنیا میں مشہور بھی ہوئے, ہمارے ملک کا نام بھی روشن کیا, بالکل. اچھا اور پھر چھوڑ دیا. اب ہم ذرا شارٹ جائیں گے. اچھا پھر یہ جو عورت تھی پولیس والی, جس کے اس کے ساتھ تعلقات تھے, یعنی کہ پہلے شوہر کے ساتھ بھی, اور بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی, اور لڑکا حمزہ جا کے اپنی ماں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ لڑ رہی ہے تو اس طرح سے میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, لڑکا بھی بڑا خوبصورت, یہاں تصویر لگائیں گے, اور یہ عورت جادو کرنے لگتی ہے شکل سے, میک اپ کرنے کے باوجود بھی. بعد میں پتہ چلا اس نے تو پورے اپنے جسم پر چھریاں ماری ہوئی ہیں عورت نے, وہ تو سائیکو پیشنٹ ہے. اور جو اپنے آپ کو چھریاں, اور کہتے بالکل مطمئن بیٹھی تھی, وہ پھانسی پہ چڑھا ہوا گھر گیا اس کا بھائی حمزہ کا, وہ آرام سے بیٹھی تھی نہا دھو کے, مطمئن بیوی. ہاں جی, یہ کانسٹیبل بالکل بالکل. اور دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے سائیکو لوگ پولیس میں ہوں گے, وہ کیا کریں گے مجرموں کے ساتھ؟ آپ چلیں مجھے بتا دیں. مجرموں کے ساتھ نہیں, وہ تو صحیح لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے, تو وہ تو جو اللہ معاف کرے ویسے, اور مجرم کو کہیں گے کہ آپ لوگ جاؤ, آپ بے گناہ ہو, یہ جو گنہگار ہیں اس کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا. اور اس نے اس کو اتنا ٹارچر کیا نا دوستو, اتنا اس کو حمزہ کا ٹارچر کیا. اتنا خوبصورت لڑکا, اچھا بھلا کمانے والا, شکل اس عمر میں بھی چھوٹا, اور یہ اتنی ڈرونی مکار عورت ہے. میں تو یہ حیران ہوں کہ اسے پولیس میں رکھا کیسے ہے. کیا یہ چیک نہیں کرتے کیا جسمانی طور پر چیک نہیں, وہ کہتے وہ اپنی جلدی جلدی بازو نیچے کر لیتی, سارے بازوؤں پہ بھی کٹ. ہمارے اداروں میں جو ہے نا لوگوں کی حاضری ضروری ہونی چاہیے, خاص کر جو غریب غربا ہوتے ہیں نا, ان کی حاضری ہونی چاہیے, چاہے وہ نجی زندگی میں جو بھی کرے. دیکھیں آج کل نا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے, لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی نفسیاتی مریض ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت سلسلہ چل رہا ہے, اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے لوگ, نفسیاتی مریض کو مرض نہیں سمجھتے. اور ایک تازہ کیس ہوا ہے ملک میں. کون سا؟ ایک ایم پی اے گیا ایک ڈی پی او کے ساتھ, اور وہ ڈی پی او کے دفتر میں گئے, اس کو واش روم کی ضرورت پڑی. ایم پی اے کا بیٹا گیا ہے واش روم میں, جب باہر نکلا ڈی پی او صاحب نے اسے کہا گیٹ لاسٹ, اچھا تم نے میرے واش روم کو استعمال کیسے کیا. اس پہ بڑے چرچے چل رہے ہیں. آج کل ہماری میڈیا پہ کلی جنگ شروع ہو گئی ہے. اس کو تو چھوڑیں گے تو کوئی بات نہیں. دیکھیں قتل سے بڑھ کے, کسی کی موت سے بڑھ کے یہ باتیں فضول ہیں. اب آئی جی سندھ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں, جو عورت نے مارا نا کانسٹیبل نے, اور اس کو فوراً نوکری سے نکالنا چاہیے. اس عورت کو جو پاگل عورت ہے, نہیں, اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے, چترال کرنی چاہیے ایسی اس عورت کی, چترال. اور اس میں بھی دیکھیں قصور اس میں لڑکے کا بھی, حمزہ کا. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک شادی شدہ عورت, 3 بچوں کی ماں, وہ تیرے دوست ہے, اس کی بیوی ہے, اور پہلے سے ہی تمہاری شادی نہیں ہوئی اور تم خاندان کے بوجھ اٹھانے کو تیار ہو. ہاں, اس کے بچے بھی پال رہی تھی اس کی ماں. دیکھیں ذرا کتنی شریف عورت تھی حمزہ کی ماں, اتنا بیچاری رو رو کے اس کے برا حال, اتنے شریف ماں باپ تھے. دوستو ایک بات یاد رکھیں, جو شریف ماں باپ ہوتے ہیں ان کے شریف بیٹے وہ ذلیل ہی ہوتے ہیں عورتوں کے ہاتھوں. یقین کریں, جو مکار آدمی, مکار ماں باپ ہوتے ہیں نا, وہ دبا کے رکھتے ہیں عورت کو, شریف گھاٹے میں رہتے ہیں. تو دوستو بات یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا اس کو ہوتی ہے کہ نہیں. ہمیں امید نہیں, ان سارے کیسوں میں ہمیں کوئی امید نہیں کہ کوئی بھی پھانسی پہ چڑھے یا کوئی عمر قید تک جائے. عمر قید کا کہہ کے 3 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ نکال دیا. چلو ویڈیو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں, گھر میں کسی بھی ایکسٹرا بندے کا آنا جانا, کسی رشتہ دار کا بھی, مرد عورت کا کسی کا نہیں, بالکل کوئی آنا جانا نہیں, کچھ فائدے میں رہیں گے آپ لوگ. بالکل, جو کہ آپ ماڈرن بنے, بے حیا نہ بنے. ماڈرن ہونا اور بات ہے, بے حیا بننا اور بات ہے. دوستو آباد رہیں, شاد رہیں, اپنی عزتوں کو سنبھالے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم رکھے اور آپ کے صدقے ہم پہ کرم رکھے. اللہ حافظ.